बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 108। ऐ पैगंबर इस्लाम, तुम इस मस्जिद में कभी खड़े ना होना इस बात की कि तुम इसमें खड़े हो, वही मस्जिद हकदार है जिसकी बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पसंद करते हैं कि वो साफ रहें, और अल्लाह उन्हें साफ रहने वालों ही को पसंद करता है। क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर रखी, जो कभी हिलने वाली नहीं, या वो जिसने एक खाई के गिरते हुए किनारे पर अपनी इमारत की बुनियाद रखी और वो माँ अपने मकीन के आतिश दोज़ख के गड़े में जा गिरी। अल्लाह उन्हें कामयाबी और सादत की राह नहीं दिखाता जो जुल्म का शेवा इख्तियार करते हैं। अब देखिए कि चाहे मस्जिद ही बनाई हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इस तरह की मस्जिद बनाई है कि जो यानी कि खाई के किनारे बनाई है। नीयत है जो ख़राब है तो खाई उनके करीब ही है तो वो उसमें गिर जाए, यानी इस तरह की बातें हैं कि, और इससे मुराद वो भी है कि देखिए जैसे वो मुशरिकीन का हमने पढ़ा था, मुनाफिकीन का, कि किनारे किनारे खड़े होते हैं कि अगर कोई मुसीबत पड़े तो हम भाग जाएं, और अगर कोई इनाम आता है तो हम आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐसी जो भी बुनियाद बनाओगे ना, जो भी अपनी दुनिया में अपनी किसी भी इमारत की बुनियाद अगर मुनाफकत कर बनाओगे तो वो कामयाब नहीं हो सकती, तो जाके वो गड़े में गिरेगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद है 110। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों को शक व शुबा से मुस्तरिब रखेगी, मगर ये कि इनके दिलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, और अल्लाह सबका जानने वाला और हिकमत रखने वाला है। बिलाशुबा अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद ली और उनका माल भी, और इस कीमत पर खरीद लिया कि उनके लिए बहिश्त की जावदानी ज़िंदगी है। वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, बस मारते भी हैं और मरते भी हैं। ये वादा अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका। तौरात, अंजीर, कुरान, तीनों इलाही किताबों में इसका ऐलान है, और अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अपना अहद पूरा करने वाला है। और बस ए मुसलमानों, अपने इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुकाया खुशियाँ मनाओ, और यही है जो बड़ी ही फरोसमंदी है। अब क्या सौदा अल्लाह से चुकाया, यानी कि अल्लाह ने कह दिया ना इस आयत में कि मोमिन की तो जाने भी माल भी अल्लाह के हवाले है। अल्लाह ने उन्हें इनके माल इनके खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मोमिन का तो कुछ भी नहीं है अपना, वो तो इस दुनिया में एक आजमाइश करने के लिए आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि लेकिन मैं इसके बदले इनको बड़ी ही कामयाबी और फरोसमंदी दूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद है अत्ताइबूना अल आबिदूना अल हामिदूना, वो लोग जो अपनी लग़्ज़िशों और ख़ताओं से तौबा करने वाले, इबादत में सरगर्म रहने वाले, अल्लाह की हम्दो सना करने वाले, सैर व सियाहत करने वाले, रुकू व सुजूद में झुकने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की ठहराई हुई हदबंदियों की हिफाजत करने वाले। ऐ पैगंबर इस्लाम, बस आप इन मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये हैं वो चीज़ें देखें जिन पर सारे मुसलमान अगर कायम रहेंगे, और मुसलमान ये चीज़ें देख देख के चलेंगे जो अल्लाह ने इसमें बता दी हैं कि क्या क्या वो करने वाले हैं। हम दोस्तना हर वक्त ही करने वाले हैं। सफ़र करें तो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं, सफ़र में भी अल्लाह याद आता है, और हर चीज़ को देख के वो अल्लाह की जो निशानी देखते हैं तो अल्लाह की तारीफ़ को बयान करते हैं, और हर वक्त एक दूसरे को भी और अपने आप को भी बुराई से रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। और कोई बुराई अगर इनसे हो जाए, ये अल्लाह के वो प्यारे बंदे हैं कि फिर उनके दिल चैन नहीं लेते जब तक कि अपनी उस बुराई को या अपनी उस खता की माफ़ी ना मांग लें या क्लियर ना कर दें कि ये मेरे से गलती हो गई है। तो ये लोग हैं, अल्लाह ने कहा कितनी ये छोटी छोटी बातें हैं हालांकि, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि मेरे बंदे इतने कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं तो मैं इन्हें जन्नतों के मालिक बना दूंगा। उसके बाद है पैगंबर को और इन लोगों को जो ईमान रखते हैं ऐसा करना सजावार नहीं कि जब वाज़े हो गया कि ये लोग दोज़खी हैं तो फिर मुशरिकों की बख्शाइश की तलबगार हों, अगरचे इनके अजीज़ो अकारब ही क्यों ना हों। और इब्राहीम ने जब अपने बाप के लिए बख्शाइश की आरजू की थी तो सिर्फ इस वजह से की कि अपना वादा पूरा कर दे और जो इससे कर चुका था, लेकिन जब इस पर वाजे हो गया कि वो अल्लाह की सच्चाई का दुश्मन है तो इससे बेजार हो गया। बिलाशुबा इब्राहीम बड़ा ही दर्दमंद और बड़ा ही बुर्दबार इंसान था। 115 है। और अल्लाह की ये शान नहीं कि वो एक गिरोह को हिदायत देकर फिर गुमराह करा दे, तावक्कुल ये कि इन पर वो सारी बातें वाज़े ना कर दे जिनसे उन्हें बचना चाहिए। बिलाशुबा अल्लाह के इल्म से कोई बात बाहर नहीं है, और बिलाशुबा आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए, वही जलाता है, वही मारता है, सब कुछ उसके कब्ज़ा कुदरत में है, और उसके सिवा ना तो तुम्हारा कोई रफ़ीक वो कारसाज है ना मददगार है। यकीनन अल्लाह अपनी रहमत से पैगंबर पर मुतवज्जो हो गया, नीज़ मुहाजिरीन और अंसार पर जिन्होंने बड़ी तंगी और बेसरोसमाने की घड़ी में उसके पीछे कदम उठाया, और इस वक्त उठाया जबकि हालत ऐसी हो चुकी थी कि करीब था कि इनमें से एक गिरोह के दिल डगमगा जाएं। फिर वो अपनी रहमत से इन पर मुतवज्जो हो गया, बिलाशुबा शफ़क़त रखने वाला और वो रहमत फरमाने वाला है। और इसी तरह इन तीन शख्सों पर भी अल्लाह की रहमत लौट आई जो छोड़ दिए गए थे, जबकि ज़मीन अपनी सारी वुसअत के बावजूद इनके लिए तंग हो गई थी, और वो खुद भी अपनी जान से तंग आ गए थे, और उन्होंने जान लिया था कि अल्लाह से भागकर उन्हें कोई पनाह नहीं मिल सकती मगर खुद इसके दामन में। बस अल्लाह इन पर लौट आया ताकि वो रुजू करें। बिलाशुबा अल्लाह तौबा और अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बड़ा ही रहमत वाला है।
اچھا جی، یہ جو 3 شخص تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کا چھوٹا سا کر کے قصہ سن لیں کہ یہ کعب بن مالک تھے، حلال بن امیہ تھے اور مرارہ بن ربیع تھے. یہ 3 شخص تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سچے مومن تھے. صرف اور یہ سستی کی وجہ سے نا تبوک، جنگ تبوک تھی، اس میں یہ نہ جا سکے. اور صرف یہ کہ آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے، ان تینوں کو کوئی رکاوٹ خاص نہیں تھی، لیکن بس ایک سستی آڑے آ گئی. یہ پہلی دعا ہے صبح کے اذکار کی کہ پہلے اللہ کی یہ حمد و ثنا ہے، پھر اللہ ہمیں سستی سے بچانا، ہمیں کمزوری سے، کاہلی سے بچانا. تو واقعی یہ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو سستی ہے نا انسان کی، اس کی وجہ سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بس آپ اٹھیں اور وہ کام شروع کر دیں تو بس آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کے پاس وسیلے بھی تھے، سواری بھی تھی، تلواریں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ہم تو جا سکتے ہیں. ان میں سے جو ایک صحابی تھے ان کے پاس تو اس وقت مطلب کہ موسم بھی ایسا تھا کہ باغ پھلوں سے بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے پاس تو سواری بھی ہے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں تو میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، اور یہ لوگ تو کچھ پیدل ہیں اور کچھ سواریوں پر ہیں. بس ایسے ہی کرتے کرتے اس نے کہا میں صبح کل نکلوں گا، اور ہاں پھر اپنے باغ کو دیکھنے لگ گئے. پھر صبح دن جو ہے وہ گزر گیا. اسی طرح کرتے کرتے وہ جا ہی نہیں سکے. پھر وہی بات ہے کہ سستی نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو کسی بھی کام میں. سستی آڑے آ جائے تو پھر کام نہیں ہوتے. تو بس پھر یہ جب نہیں جا سکے تو جب یہ واپس آئے تو ان کی سخت آزمائش تھی تینوں صحابہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتر گئی تھی کہ ان سے بات نہیں کرنی. اور آپ خود سوچیں کہ جب کسی سے بائک کاٹ ہو جائے نا کہ کوئی بات ہی نہ کرے، گھر والے بھی سارے اگر کسی سے کر دیں تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، تو اسے اپنی زندگی تنگ کرنے لگنے لگ جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے میری زندگی ہی کاش نہ رہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوری علاقے کے قوم میں نے جو لوگ ان پہ جان چھڑکتے تھے، اب وہ پاس سے بھی گزر جائیں تو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، اور وہ سلام کرتے تھے ان کا جواب نہیں دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا حکم تھا. یہ مہینے آپ سوچیں کہ یہ 40 دن ایسے گزرے ان پر کہ وہ اپنی نا موت کی دعائیں کرنے لگ گئے تھے کہ کہاں ہم چلے جائیں. ایک دفعہ تو ان میں سے ایک صحابی کو اتنی بے چینی ہوئی کہ وہ اپنے دروازہ نہیں کھولتے تھے رشتہ دار ان کے لیے. اتنی بے چینی ہوئی کہ انہوں نے دیوار فلاں کے کزن کے گھر چلے گئے، اپنے چچا زاد کے. انہوں نے کہا بھائی تم میرے سے بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا بھائی ہم بات نہیں کریں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کہیں گے، تو اس لیے تمہاری کوشش بیکار ہے. یعنی اتنا وہ تنگ گئے تھے. آخر وہ بالکل پھر کنارہ کش ہو گئے، مایوس ہو گئے، رونے دھونے گڑ گڑانے، اللہ سے دعائیں کرنے. چھت پہ کھڑے تھے تب تو اللہ کریم کا حکم آ گیا کہ اب ان کو معاف کر دیا جائے. تو وہی لوگ دوڑے ان کی طرف، اور ایک جو ہے وہ گھوڑے پر دوڑا، پیدل دوڑے، اور اس نے جو گھوڑے پر دوڑا آ رہا ہے اس نے کہا کہ میری آواز تو گھوڑے کی سپیڈ سے بھی تیز جائے گی. انہوں نے آوازیں ہی دینا شروع کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خوشی میں نا اپنا لباس ہی اتار کے اس کو دے دیا کہ یہ تحفہ تمہارا. سبحان اللہ. انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور دے دیا. اس خوشی میں سمجھ نہ آئی کہ میں کیا. سارے پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح ان 3 شخصوں پر بھی اللہ کی رحمت لوٹ آئی کہ جو ان کو 40 دن تک اللہ نے یہ سزائیں دی. تو بس پھر انہوں نے توبہ کر لی تھی. اللہ اکبر. پھر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے خوف سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ، اور چاہیے کہ سچوں کے ساتھی بنو. کہ یہ سچائی ہی تھی جو ان لوگوں کی بخشش کا وسیلہ بنی. اچھا سچائی ہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا لوگوں نے کہا کہ یہ کہہ دینا وہ کہہ دینا، تھوڑا سا بہانہ کر دینا تو بخشے جاؤ گے. اور منافقوں نے جھوٹ بولے. انہوں نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے تو ٹھیک ہے، لوگوں میں عزت رہ جائے گی ہماری. تو انہوں نے جھوٹ بھی بولے. یہ جب باری باری آئے انہوں نے کہا آ کے پہلے سوچا، بڑا کچھ سوچا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ کہیں گے، لیکن جب پاس آئے تو بس پھر انہوں نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ ہی نہیں تھی، یہ سستی ہمارے آڑے آ گئی، ہمیں معاف کر دے بس. کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ نے کہا یہ سچائی ہے جو ان کے کام آ گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 120. مدینہ کے باشندوں کو اور ان عرابیوں کو جو اس کے اطراف میں بستے ہیں لائق نہ تھا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیں اور پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ بات لائق تھی کہ ان کی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنی جانوں کی فکر میں پڑ جائیں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو مصیبت پیش آئی وہ ان کے لیے ایک نیک عمل شمار کی جاتی ہے. ہر پیاس جو جھیلتے ہیں، ہر محنت جو وہ اٹھاتے ہیں، ہر مخمصہ جس پر وہ پڑھتے ہیں، ہر وہ قدم جو جہاں وہ چلتے ہیں، چلنا کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہوتا، اور ہر وہ چیز جو وہ دشمنوں سے پاتے ہیں، یہ سب ان کے لیے عمل نیک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ نیک کرداروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 121. اور وہ کوئی خرچ نہیں کرتے تھوڑا ہو یا زیادہ، اور کوئی میدان طے نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کے نام لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے کاموں کا انہیں بہتر اجر عطا فرما دے. اور یہ ممکن نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان نکل کھڑے ہوں، بس کیوں نہ ایسا کیا گیا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آئی ہوتی کہ دین میں دانش و فہم پیدا کرتی، اور جب تعلیم و تربیت کے بعد وہ اپنے گھروں میں واپس جاتی تو لوگوں کو ہوشیار کرتی تاکہ وہ بچیں. اے مسلمانوں ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں،
اور چاہیے کہ وہ تمہاری سختی محسوس کریں بغیر اس کے کہ جنگ نہیں. اور یاد رکھو اللہ ان کا ساتھی ہے جو متفق ہے. یعنی اگر تم سخت نہیں نہ بنتے کہ دشمن پہ تمہیں ترس ہی نہ آئے تو پھر جنگ نہیں ہوتی. جنگ ہوگی تو پھر تمہیں سخت بننا پڑے گا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی سے سختی نظر آئے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب رکھ دیا تھا. اور کئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں اللہ کے بندے, نیک بندے, کہ ان کو دیکھ کے ہی آپ لوگوں میں نا خود ہی احترام آ جاتا ہے. بات کرتے ہوئے بھی ان سے ڈرتے ہیں, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, کیونکہ وہ اللہ کے ایک خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی شخصیت پر روب رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے 124. اور جب ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں تم لوگوں میں سے کسی کا ایمان کس کا ایمان اس نے زیادہ کیا. جو ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان تو ضرور زیادہ کر دیا اور وہ اس پر جو خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کر ہو گئے تو بلا شبہ اس نے ان کی نپاکی پر ایک نپاکی بڑھا دی, انجام کر وہ مر گئے اور اس حالت میں مرے کہ ایمان سے قطعی محروم ہو گئے تھے. اللہ اکبر. یعنی کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی صورت اترتی ہے نا, کوئی آیت اترتی ہے تو اس میں کوئی خاص ذکر نہیں ہوتا. مطلب کہ جیسے اللہ نے مچھر کا ذکر کر دیا, مکھی کا ذکر کر دیا صورت میں, تو خاص ذکر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں تو ظاہر ہے اس میں بھی ایک بہت ہی بڑا ذکر نظر آتا ہے کہ نہ کوئی مکھی بنا سکتا ہے, نہ اس کا کوئی پر بنا سکتا ہے, نہ اس کا کوئی سارے جسم کا اندر کا کنٹرول اتنی سی چیز کا بنا سکتا ہے. بہت بڑی آیت ہے. لیکن میں آپ کو منافقوں کا, کافروں کا بتا رہی ہوں. وہ کہتے تھے یہ کیا آیت ہے, اب اس میں تمہارا ایمان کیا زیادہ ہوا, یہ کوئی آیت تھی؟ اس طرح یہ باتیں بناتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ نے کہا جو نفاق والے ہیں نا تو ان کا تو کوئی ایمان نہیں بڑھنا, لیکن جو میرے نیک ہوں گے نا اسی چیز سے ان کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 126. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی برس اس سے خالی نہیں جاتا کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں, پھر بھی یہ ہیں کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں. دیکھیں انسان جب بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں نا, ایک برس میں اللہ نے دیکھیں کتنی پیاری بات کر دی. ایک سال میں نا جو گزرتا ہے گرمیاں سردیاں, آپ 2 دفعہ ضرور بیمار ہوتے ہیں. تو آزمائش میں اللہ ڈالتا ہے ایک سال میں, لیکن وہ نصیحت پکڑتے ہیں جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تم پر کسی کی نگاہ تو نہیں پڑی, پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں. اللہ نے ان کے دل ہی پھیر دیے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کورے ہیں. تمہارے پاس ایک رسول آ گیا جو تم ہی میں سے ہے, تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہش مند ہے, وہ مومنوں کے لیے شفقت رکھنے والا اور رحمت رہنے والا ہے. اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے, کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اسی کی ذات. میں نے اس پر جو ہے بھروسہ کیا کیونکہ وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس. اللہ کے فضل و کرم سے ہم شروع کرتے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والی. الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والی کی. اور کیا لوگوں کو اس بات پر اچنبھا ہوا, حیرت ہوئی کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی, اس بات کی وحی کہ لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے کر پروردگار کے حضور ان کے لیے اچھا مقام ہے. کافروں نے کہا بلا شبہ یہ شخص جادوگر ہے, کھلا جادوگر, یعنی جس کے جادوگر ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اللہ اکبر. تمہارا پروردگار تو وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو 6 ایام میں یعنی 6 معین زمانوں میں پیدا کیا, پھر اپنے تخت پر متمکن ہو گیا. وہی تمام کاموں کا بندوبست کر رہا ہے. اس کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ خود اجازت دے دے. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار, بس اس کی بندگی کیا کرو. افلا تذکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم سب کو بلا آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہی ہے جو پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے دے. باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو انہیں پاداش کفر میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور عذاب دردناک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر, وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن, اور پھر چاند کی منزلوں کا اندازہ ٹھہرا دیا تاکہ تم برسوں کی گنتی حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا ہے مگر حکمت و مصلحت کے تحت. ان لوگوں کے ساتھ کے لیے جو جاننے والے ہیں اور دلیلیں کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے اللہ. ان فی اختلاف اللیل والنہار, بلا شبہ اس بات میں کہ رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات آتی ہے, اور بلا شبہ ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو متقی ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, اے پروردگار, اے پیغمبر اسلام, جو لوگ مرنے کے بعد ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, صرف دنیا کی زندگی میں مگن ہیں اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا بے ہی سبب اس کمائی کے جو کماتے رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم,
جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے ایمان کی وجہ سے سعادت کی راہ ان کا پروردگار ان پر کھول دے گا، اور ان کے نیچے نہریں بہری ہوں گی اور وہ نعمتیں الہی کے باغوں میں ہوں گے۔ وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد ان کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ، ساری پاکیزگیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور دعاؤں کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا۔ اور انسان جس طرح فائدہ کے لیے جلد باز ہوتا ہے، اگر اسی طرح اللہ اسے نقصان پہنچانے میں جلد باز ہوتا تو اس کا وقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ پھر جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشیوں میں سرگرداں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کبھی انسان کو کوئی رنج پہنچتا ہے تو خواہ کس حال میں ہو، کروٹ پر لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، ہمیں پکارنے لگتا ہے، لیکن جب ہمیں اس کا رنج دور کر دیتے ہیں ہم، تو پھر اسی طرح چل دیتا ہے گویا رنج مصیبت میں کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تو دیکھو جو ہاتھ سے گزر گئے ہیں ان کے کام خوش نما کر دیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے کتنی ہی امتیں گزر چکی ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، مگر اس پر بھی وہ آمادہ نہ ہوئے کہ ایمان لائیں۔ تو یاد رکھو مجرموں کو اسی طرح ہم ان کے جرموں کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت آنے کی دیر ہے بھائی، چاہے کروٹ میں ہو، چاہے لیٹا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے کچھ ہو، اللہ اللہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک ہماری مصیبت دور کر دے۔ لیکن جب میں مصیبت دور کرتا تھا تو ایسے بھول جاتا ہے مجھے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراوا بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو غم میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، جس طرح غم میں پکارتے ہیں گڑ گڑا کے، اسی طرح خوشی میں بھی اسی طرح پکارے اللہ کو، کیونکہ غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں، خوشیوں کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر اسی طرح کریں کہ خوشی آئی ہے اس میں بھی اللہ کو یاد کرے، زیادہ ذکر کرے، تو خوشیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھتا ہے، اور ایسے لوگ ہی ہیں جو پھر کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 14، پھر ان امتوں کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں۔ اور اے پیغمبر اسلام، جب تم ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے ہو تو جو لوگ مرنے کے بعد ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لا کر سناؤ یا اس میں رد و بدل کرو۔ تم کہو میرا یہ مقدور نہیں کہ اپنے جی سے اس میں رد و بدل کر دو، میں تو بس اس حکم کا تابع ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کروں تو عذاب کا ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے۔ اور تم کہو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں نہ سناتا اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا، پھر اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوتا۔ کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں ہو؟ دیکھیں قرآن ہم سنا رہے ہیں نا، تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے انسان سناتا ہے، اس کی مرضی سے کوئی رکاوٹیں آ جائیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نہیں ہو سکتا، اللہ نے قرآن کو کروانا ہے تو وہ آگے ہو کے کروا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بتلاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے جی سے جھوٹ بنا کر اللہ پر افطرا کرے اور اس آدمی سے جو اللہ کی سچی آیتیں جھٹلائے۔ یقیناً جرم کرنے والے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مشرکین اور یہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ تم کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دینا چاہتے ہو جو خود اسے معلوم نہیں، نہ تو آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں؟ پاک اور بلند ہے اس کی ذات اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور انسانوں کی ایک ہی امت تھی، پھر الگ الگ ہو گئے۔ اگر تمہارے پروردگار کی جانب سے پہلے ایک بات ٹھہرا دی گئی ہوتی تو جن لوگوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں امت ایک ہی تھی، اللہ نے کہا پھر تم لوگوں نے تفرقے بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم تفرقے بھی بن گئے نا، تو تمہیں ہم نے مٹایا نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات تمہاری ٹھہرا دی اور تمہیں سزائیں نہیں دی۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ وہی ہے، انسان وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور فرقوں سے نکل آئے، تفرقہ بازی کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی اترتی۔ تو تم کہہ دو غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو درد دکھ کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں میں باریک باریک ہیلے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ تم کہہ دو اللہ ان باریکیوں میں سب سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری یہ ساری مکاریاں قلم بند کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے اور آگے سے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں بھی بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے اگر گناہ نہ کرنے دیتا تو انسان نہ گناہ کرتا، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ او بھائی کبھی یہ سوچو تمہیں سر سے پاؤں تک جو صحت تندرستی دی ہوئی ہے نا، یہ تمہاری زبان چل رہی ہے، یہ اللہ کی وجہ سے دی ہوئی ہے۔ آج تمہاری زبان اللہ لے لے اور معذور کر کے تمہیں بٹھا دے نا تو تم ہل بھی نہیں سکتے، تو پھر تم اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تندرستی دوں، تو پھر باتیں کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر۔ وہی ہے جس نے آیت نمبر ہے 22،
وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی خشکی اور تری میں سیر و گردش کا سامان کر دیا ہے. پھر جب تم جہازوں میں سوار ہوتے ہو، جہاز موافق ہوا پا کر تمہیں لے اڑتے ہیں. مسافر خوش ہوتے ہیں کہ کیا ہی اچھی ہوا چل رہی ہے. اچانک ہوائیں تند کے جھونکے نمودار ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے موجیں ہجوم کرنے لگتی ہیں، اور مسافر خیال کرتے ہیں بس اب ان میں گر گئے ہم اور بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی. تو اس وقت دین کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر اس حالت سے ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے. اب دیکھیں نا، لوگ جہازوں کا سفر کرتے ہیں، یہ ایروپلین، تو گانے لگائے ہوتے ہیں کانوں میں، اور اب یہ ٹرین کا بھی ہو، سب جو بھی سفر ہو، گاڑیوں کا اپنی سفر ہو تو گانے لگا لیتے ہیں. بھئی یہی ذکر کر لو اللہ کا کہ تم ایک سواری چلا رہے ہو اور ایک یہ جہاز اڑ رہا ہے اور تم ہواؤں میں وہ سفر کر رہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اللہ ہر وقت ہی بہت یاد آنا چاہیے وہاں پر. اللہ سے ایک جو ہے نا، اللہ والوں کی نظر نہیں ہٹ سکتی کہ جب انسان ہوا میں اڑ رہا ہو تو اس وقت بیٹھے وہ اپنی مستیوں میں چور ہوتے ہیں کئی، اور اللہ اور ایک جھٹکا لگے نا اس جہاز کو ہوا کا، یہ ہوائیں ہیں جو ان کو چلاتی ہیں، تو ایک تند ہوا آ کے جب ان کو ایک جھٹکا بھی لگائے نا تو ایسے سارے حاضر و ناظر ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ بچا لے. وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر ہر وقت ہی اللہ کو یاد کرو. یعنی آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں کرتے ہیں تو اپنی جو نعمتیں ہیں وہ ختم نہیں کرتے، لیکن بات کر رہے ہیں بھئی آپ کی تو کوئی بات نہ مانے اور آپ کی کوئی، آپ اس کے لیے سب کچھ کریں اور آپ کی وہ تعریف ہی نہ کرے اور تعریف وہ دوسروں کی کرتا رہے تو آپ تو اسے چھوڑ دیں گے فوراً، اور اتنا دکھ بھی ہوگا آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر یہ باتیں بس سنا رہے ہیں کہ بھئی تم تو میرا شکر ادا ہی نہیں کرتے اور نعمتوں کو نہیں روک رہے، وہ سب کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 23، پھر جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو اچانک بھول جاتے ہیں اور ناحق ملک میں سرکشی اور فساد کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں، تمہاری سرکشی کا بادل تو خود تمہاری ہی جانوں پر پڑنے والا ہے. وبال، تو تمہاری سرکشی کا وبال تو خود تمہاری ہی جانوں پر پڑنے والا ہے. کہ دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں سو اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی. اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے یہ معاملہ کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی نباتات جو انسانوں اور چارپائیوں کے لیے غذا کا کام کر دیتی ہے تو اس سے شاداب ہو کر پھلی پھولی اور باہم دیگر مل گئی. پھر جب وقت آیا کہ زمین نے اپنے سارے زیور پہن لیے اور خوشنما ہو گئی اور زمین کے مالک سمجھے کہ اب فصل ہمارے قابو میں آ گئی ہے، تو اچانک ہمارا حکم اس دن کے وقت یا رات کے وقت نمودار ہو گیا اور ہم نے زمین کی ساری فصل اس طرح بین و بخ سے ون سے کاٹ کر رکھ دی گویا کہ ایک دن پہلے تک اس کا نام و نشان ہی نہ تھا. اس طرح ہم دلیلیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے کامیابی و نجات کی سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. اور جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہو گئی اور اس سے کچھ زیادہ ان کے چہروں پر نہ تو کالک لگے گی اور نہ ذلت کا اثر نمایاں ہوگا. ایسے لوگ ہیں جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. ہاں، جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا نتیجہ ویسا ہی نکلے گا جیسی کچھ برائی ہوگی اور ان پر خمارگی چھا جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے قانون سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا. ان کے چہروں پر اس طرح کالک چھا جائے گی جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا چہروں پر اڑا دیا گیا ہو. ایسے ہی لوگ ہیں دوزخی، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے. اور جس دن ہم ان سب کو اپنے حضور اکٹھا کریں گے اور پھر لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے کہ تم اور وہ سب جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھا اپنی جگہ سے نہ ہلو، اور پھر ایک دوسرے سے انہیں الگ الگ کر دیں گے. تب وہ ہستیاں جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے کہیں گی یہ بات تو نہ تھی کہ تم ہماری پرستش کرتے تھے.